ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरे रहमान है और कुरान मजीद की ये सूरे मुबारका, जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फ़रमाया कि ये कुरान मजीद की दुल्हन है। इस सूरे मुबारका के मुतल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फ़रमाया है। इस सूरे मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ नेमतों का तज़किरा फ़रमाया है जो अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों के लिए नाजिल फ़रमाई हैं, और फिर साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों मखलूक़ात से ही मुखातब होकर फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। तो ये तस्निया का सीगा इंसानों के लिए भी और जिन्नात के लिए भी, जैसे कि पिछले दरस में तज़किरा हुआ था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं दो मखलूक़ात को मुकल्लफ़ बनाया है और इन्हीं को दुनिया में आखरत की तैयारी के लिए भेजा है और इन्हीं से आखरत में पूछ गिछ होगी। आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की तख्लीक की तरफ, इंसान की बनावट की तरफ इशारा फ़रमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं ख़लक़ल इंसाना, उस रब ने इंसान को पैदा किया, तख्लीक किया, मिन सलसालिन, बचती हुई मट्टी से, कल फ़ख़्ख़ार, जैसे ठीकरी होती है। इससे क्या मुराद है? मुफ़स्सिरीन ने पहली बात तो इस हवाले से ये फ़रमाई है कि ये अव्वल इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तरफ इशारा है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अव्वलन मट्टी से उनको पैदा किया गया और बाद अज़ां जो इंसानियत की तख्लीक का सिलसिला चलता रहा वो भी अपनी कुदरत कमाल का अक्कास है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुफस्सिरीन ने ये बात बयान फरमाते हैं कि इस मट्टी से क्या मुराद है जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इस मट्टी को पानी में गूंदा गया, जब ये खुश्क हो गई तो फिर इसको थोड़ा सा आग में पकाया गया, तो फिर इसमें से एक ख़ास किस्म की खटखटाने से आवाज़ पैदा होनी शुरू हो गई और इससे फिर अल्लाह ताला ने अपनी यदे कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फ़रमाई। पहली बात। इसके अलावा जितने भी इंसान हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान क़यामत से कबल जो दुनिया में जिसकी पैदाइश होगी, उसको भी अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पे मट्टी से ही पैदा किया है, लेकिन इस तरीके से मुख्तलिफ। हर इंसान के अंदर जो अनासर अरबा हैं वो शामिल किए गए हैं। अनासर अरबा में एक मट्टी है, एक पानी है, एक आग है और चौथी चीज़ हवा है। और इसी पर उलमाए कराम ने एक ख़ास मुख्तलिफ़ नुकात बयान किए हैं कि ये चार अनासर हैं, मट्टी है, हवा है, पानी है और आग है। ये चारों मिले तो हर इंसान की तख्लीक की बुनियाद हुई। और फिर उसके बाद जिस इंसान में इन चारों अनासर में से अगर किसी एक अंसर का गलबा है तो उसकी तबीयत में उसी चीज़ का गलबा है। अगर इन चारों अनासर में किसी इंसान की तख्लीक में मट्टी का गलबा है, यानी कि आप इस तरह बात को समझें कि चारों अनासर हैं और थोड़ी बहुत मिक़दार के साथ चारों में फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है। अगर मट्टी का गलबा है तो उसकी तबीयत में आजिज़ी होगी। मट्टी के गलबे की वजह से उस अनासर अरबा में से उसकी तबीयत में आजिज़ी होगी। अगर अनासर अरबा में से हवा की ज़्यादती है तो वो बंदा जो है उसकी तबीयत के अंदर आ जा होगी, इधर से आया इधर से गुज़रा, वो दे वो दो वो क्या वो निकल गया, तबीयत में बहुत ज़्यादा उसकी तेज़ी होगी।
تیسری چیز جس کی عناصر اربع میں آگ کی زیادتی ہوگی، اس کی طبیعت میں گرمی ہوگی، تھوڑا سا گرم طبیعت کا ہوگا۔ اور جس کی عناصر اربع میں سے، جس کی تخلیق میں عناصر اربع میں سے پانی کی جو ہے وہ زیادتی ہوگی، اس کی عادت اور اس کی طبیعت میں ہر ایک کے معاملات میں ٹانگ اڑانا ہوگا، گھسنا ہوگا، بس خبر لے کے نکلنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں ہر ایک کی طبیعتوں میں اسی طرح کے 4 مزاج رکھے ہوئے ہیں۔ مزاج جیسے کیسے بھی ہوں، صرف کامیابی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی نصیب فرمائے۔ تیسری بات جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی مٹی کا خمیر جہاں سے لیا ہے، اللہ تعالیٰ بلا آخر اس کو وہیں جا ملائیں گے، اس کا آخری مقام بھی وہی ہوگا۔ تو ہم اگر اپنے ارد گرد کچھ مشاہدات دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تو اپنے حوالے اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے کچھ اس طرح کے محسوس ہوتا ہے، جیسے اگر میں اپنے دادا کی بات کروں تو ان کی قبر پسرور میں ہے، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کے مل بیٹھے، ان سارے بھائیوں کا خمیر ایک جگہ سے ہی تھا۔ اور اگلی ہم باری کرتے ہیں اپنے والد صاحب کی، چچا کی، والدہ کی اور اپنی دادی کی، تو ان کا خمیر یہ اس والے قبرستان میں تھا جو پاس والا ہے، تو ان کا خمیر ایک جگہ سے لیا گیا۔ اب ہمارا پتہ نہیں کہ ہمارا خمیر اور ہماری اولادوں کا خمیر کہاں پہ ہے، اور ہم بھی وہاں پہ بلا آخر جا مل پائیں گے۔ اور آخری بات، انبیاء کی مٹی جنت کی مٹی ہوتی ہے، اور وہ بلا آخر وہیں جا ملتے ہیں جہاں پر ان کا خمیر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہیں وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا بھی خمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خمیر سے علیحدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ تھا آیت نمبر 14 کا، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، یہ انسان کی تخلیق۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ ایک تیسری مخلوق بھی ہے، وہ ہے اللہ کے فرشتے، ان کی تخلیق ہوئی ہے نور سے۔ ہوا جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ، یہ ہمارے اہل منطق والے تعریف کرتے ہیں کہ وہ نوری جسم ہے جو مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، نہ وہ مؤنث ہوتے ہیں نہ مذکر، اشارہ ہے کس کی طرف؟ فرشتوں کی طرف۔ اور جب بات ہوئی جنات کی، ہوا جسم ناری یتشکل باشکال مختلفۃ یذکر و یؤنث، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں، اور انسان جیسے کہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں دونوں کی تخلیق کے بعد، کیونکہ ان دونوں کی تخلیق، انسان کی پیدائش، جنات کی پیدائش، ان کی تخلیق، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا مظہر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، اور وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرق اور مغرب کے حوالے سے لفظ واحد بھی استعمال کیا ہے، مشرق مغرب۔ اللہ نے یہ تثنیہ ہے، تثنیہ دو کو کہتے ہیں عربی میں، اور مشرقین تثنیہ کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشارق، زیادہ مشرقوں کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مشرق تو ایک ہے، تو یہ دو مشرقیں اور دو مغربیں کیا ہیں، اور زیادہ مشرقیں اور زیادہ مغربیں کیا ہیں؟ تو یہاں پر جب مشرقین کا ذکر ہوا ہے، دو مشرقوں کا ذکر ہوا ہے، تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے، لیکن پورے سال
اس کے طلوع ہونے کی مشرق مختلف ہوتی ہے۔ تو جب تثنیہ کا صیغہ آئے گا تو یہاں سے مراد ایک پہلی انتہا ہوگی اور ایک دوسری انتہا ہوگی، اور جب مشارق جمع کا ذکر آئے گا تو پھر پہلی سے لے کے آخری انتہا تک جہاں جہاں سے پورا سال اپنی منزلوں پہ سورج نکلتا ہے وہ ساری کی ساری یہاں مراد ہوں گی۔ اور اگر مشرق ایک ہو تو یہ سارا کا سارا وہ حصہ ہے جہاں اول سے لے کے آخر تک سورج کا طلوع ہونا بھی ہے اور غروب ہونا بھی ہے، اور اسی مشرقین مغربین مشارق و مغارب سے اللہ تعالیٰ موسموں کے حالات بھی تبدیل فرماتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرمیوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اس کی مشرق و مغرب بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ فرق اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یہ فرق معمولی ہوتا ہے، لیکن موسم کی شدت میں فرق زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اور اس نے دو سمندر ملا دیے جو باہم ملتے ہیں، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اور ان دونوں میں پردہ ہے، وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور مثال دی جس کے مظاہر دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھے گئے ہیں، نظر آتے ہیں کہ دو متوازی پانی کے مختلف رنگوں اور ذائقوں کے چل رہے ہیں، اور ان کے درمیان ایسی آڑ ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ ایک طرف کھاری پانی، میٹھا پانی، ایک طرف گندلا پانی، ایک طرف صاف پانی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان دونوں کو نہ ملنے والی طاقت وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔ اور ان کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے موتی بھی نکالے اور مونگا بھی نکلتا ہے۔ موتی جیسے آپ جانتے ہیں، اور مونگا سے مراد سپی ہو سکتی ہے، یا ہر وہ چیز جو سمندر کی تہہ سے انسانی فائدے کے لیے نکالی جائے۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے کہ وہ سمندری موتیوں سے اور اس طرح کی تخلیقات سے فائدہ اٹھائے، اور پھر سے چھوٹی کشتیاں، پھر مختلف طرح کی سمندر میں چلنے والے جو بحری جہازوں کے ساتھ کشتیاں، مختلف چیزیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یعنی جس پانی میں سوئی ایک سیکنڈ نہیں لگاتی ڈوبنے میں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اتنے بڑے بحری جہاز کہ وہ ایسے تیرتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اور اس عقل کو استعمال کر کے انسان نے وہاں پہ بڑی بڑی کشتیاں اور بحری جہاز بنا دیے۔ اور آج کی دنیا میں سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے سمندری سفر اور سمندری نقل و حمل یہ بڑی قیمتی شے رہی ہے۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ ان کے زمانہ خلافت میں پہلا مسلمانوں کا بحری بیڑا تیار ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید ترقی دی، جس سے اسلامی حکومت کی سرحدوں کو وسعت ملی اور تجارت کو وسعت ملی۔ اور آج بھی جس ملک کو سمندری حدود لگتی ہوں اس کے لیے ذرائع نقل و حمل، ٹرانسپورٹیشن باقی دنیا کے ساتھ سستی بھی ہوتی ہے، اور باری برکم کرنے بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ہم ٹرانسپورٹیشن کے لیے خصوصاً سامان کے لیے جہاز بھی موجود ہیں، سڑکیں بھی موجود ہیں، اور ایسے ہی سمندر بھی ہیں۔ جہاز بھی کرتے ہیں لیکن وہ اس باری برکم لوڈ کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسے ہی ہماری سڑکوں پہ چڑھنے والے آپ دیکھتے ہیں، وہ چیز تو ہمیں نظر آتی، بڑے بڑے ٹرالر ہیں، کتنا سامان، لیکن ایک بحری جہاز پورا ہستا بستا شہر ہوتا ہے۔ اور اس کی آپ نے وہ ٹائٹینک کے حوالے سے بھی سنا، وہ منزلیں ہوتی ہیں اچھی بھلی، 6 7 منزلیں، اور اسی کے اندر بعض تو پورے کے پورے بحری بیڑے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہیلی پیڈ ہیں، جہاز اترتے ہیں نقل و حمل کے لیے، اور اس کے بعد کنٹینر بے حساب نقل و حمل کے لیے، اور اگر اس پہ
سواریاں سوار ہوں۔ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں حج کے سفر کے لیے بحری جہاز کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ یہ ابھی ہوائی جہاز اتنا معروف نہیں تھا، وہ مہنگا سفر تھا۔ یہاں سے کراچی تک ٹرین کا سفر اور پھر آگے بحری جہاز، اور وہ بڑے ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں، اور 7 8 دن کا سفر۔ لوگوں نے اپنے ساتھ چولہے بھی رکھے ہوتے تھے، آٹا بھی لے کے جاتے تھے کہ ہم راستے میں کھاتے پکاتے حج کے سفر کو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں جس میں سوئی رکھی جائے وہ ڈوبنے میں 1 منٹ 1 سیکنڈ نہیں لگاتی، لیکن بڑے بڑے بحری جہاز انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے انسانوں کی عقل کو اس کے لیے بطور انتظام بنا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا